अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज आपकी हदायतुल कुरान 2 डे कोर्स की क्लास नंबर 298 है। हम लास्ट क्लास में हमने सूरह बकरा के आयत नंबर 280 को किया था और इसको भी हमने कंप्लीट नहीं किया था। इस पे हम तदब्बुर कर रहे थे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इन काना ज़ू उसरतिन। कर्जे का लेन देन तो आम जिंदगी में होता है लोगों का, तो जो देने वाला है उसको यहाँ पे कहा गया है कि वो उसको मोहलत दे। इसका जो दूसरा पार्ट है अन तसद्दक़ू, कि अगर ये बात कि तुम सदका कर दो, क्योंकि जिसने दिया हुआ है उसका भी तो बहुत बड़ा वो अजर है ना। तो लेकिन बेहतर यह है कि अगर नहीं वो दे सकता, तुम्हें नजर आ रहा है, ये तुमने खुद जज करना है। अब सदका तो कर दो, लेकिन आगे फिर उसके लिए कहा कि खैरुन लकुम, वो तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। खैरुन आपको पता है इसम तब्दील का सीगा है, वो चेंज हुआ हुआ है। क्या बेहतरी है इसके अंदर? ज्यादा बेहतरी क्या है? अगर वो ना दे पैसे तो वो किस सेंस में बेहतर है, ये मैं पूछ रही हूँ आपसे। और अगर आप ये भी गौर करें कि यहाँ ये नहीं कहा कि माफ कर दो, या हम तो इसका ट्रांसलेशन माफ करने का कर रहे हैं ना, लेकिन यहाँ तो अल्फाज जो इस्तेमाल किए हैं कुरान ने, अल्फाज वो भी तो देखें। सदके से ताबीर दी उसको, तसद्दकू फॉर्म का, कि तसद्दकू इसके अंदर मुबालगा भी है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा कि माफ कर दो, माफी के लिए भी तो होना छोड़ दो। कई ऐसे फेल इस्तेमाल हो सकते थे ना, जारू के छोड़ दो वो वाला रकम। नहीं, सदका कर दो, सदके से ताबीर किया है, इसके अंदर भी माना मिलता है। जी, मुश्किल आसान कर दो। लेकिन यहाँ असल पॉइंट मेरा आपसे सवाल ये था, दोबारा मैं कहूंगी कि यहाँ पे खैरुन तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। अपना माल छोड़ देना कैसे बेहतर है? जी माशाल्लाह, वेरी गुड। जी, इसीलिए मैं ये तवज्जो दिला रही थी कि सदके का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यहाँ ताबीर की है ना। अल्लाह की रजा हासिल करने में, ठीक है, फायदा क्या होगा, बेहतरी क्या होगी, ये मैं पूछना चाह रही हूँ। जैसे मसलन आपने माफ कर दिया उसको सदका, ठीक है, एक तो चीज है कि उसकी तरफ से दुआएं मिलेंगी। बहुत सारी चीजें होंगी ना, बहुत सारी एंगल से सोचे ना, कि जैसे किसी को कर्जा दिया हुआ है, आप जहन के अंदर वो इमेजिन करें और उसके बाद फिर सोचें कि क्या फवायद है जो ज्यादा बेहतर है। अगर रकम मिलती, जो असल माल है वो आपको मिलता, आपका माल मिल गया, वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर माल नहीं मिल रहा, वो आपने माफ कर दिया, यानी सदका कर दिया, माफ नहीं किया सदका कर दिया, तो इससे क्या ज्यादा बेहतरी? जी माशाल्लाह। देखें, अगर माल मिलता तो हम खर्च कर लेते, जाहिर है जहां भी होता है, जो कर्ज दिया हुआ इंसान अपने जरूरियात पे खर्च करे, वो जरूरत से ज्यादा ही था तो खत्म हो गया। वो तो एक फिजिकल हालत में कोई भी चीज ली, खत्म हो गया। लेकिन आप उसको सदका कर दिया, उससे सोचें जरा, सबसे पहली जो इमीडिएट दुनियावी तौर पे आपको अगर हम हर चीज को मुहासबा करें तो नंबर 1 कि जिसको किया है उससे कितनी दुआएं मिलेंगी। जाहिरी तौर पे ना, जाहिरी तौर पे मैं बात कर रही हूँ कि सबसे पहले तो जिसको माफ किया है वो कितना खुश हो जाएगा, उसके जहन से कितना बोझ उतर, इत्मीनान हो जाएगा। उसको उसकी तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से, उनकी तरफ से कितनी दुआएं मिलेंगी। फिर दुनियावी तौर पे अगर हम देखें तो उसके साथ ताल्लुक कितना अच्छा होगा और वो आगे बताएगा लोगों को। इस ये मैं बड़े ब्रॉड माने में इस चीज को मैं आपके साथ मतलब प्रैक्टिकली इसको डिस्कस करना चाहती हूँ। इसके फवायद जो आपने लिखे वो भी बिल्कुल, वो तो मेन तो वही है। तो उसके साथ एक उस इंसान के साथ ताल्लुक मजीद गहरा हो जाएगा। पहले तो वो नजरें नीची करके शायद मिलता होगा, अब वो खुशी से मिलेगा और बल्कि आजिजी से और ताजीम के साथ मिलेगा। ऐसे ही होगा ना।
پھر اس کے بعد جی بالکل محبت بڑھے گی، اور کبھی انسان جو شخص جس نے دیا تھا، جس نے معاف کیا، ہو سکتا ہے اس کو کسی معاملے میں کہیں ضرورت پڑے تو اب وہ اس کے کام آئے گا۔ معاشرہ اسی طرح بنتا ہے نا، ایک دوسرے کے انسان پھر کام آتا ہے کہ ہاں بھئی اس نے میرے برے وقت میں میرے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تو اب اس کو کہیں ضروری نہیں کہ ہمیشہ مال ہی کی کسی کے ساتھ ضرورت پڑے، آپ کو کوئی اور قسم کی بھی ضروریات پڑ سکتی ہیں، کئی قسم کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ ایک فیملی کا ایک فیملی کے ساتھ جو تعلق جڑے گا، اور پھر اعتماد بڑھے گا اس کو، اس شخص کو، اس فیملی کو، اور پھر وہ بتائے گا ظاہر ہے دوسرے لوگوں کے، دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، تو اس سے پھر کیا ہوگا؟ جب اس کی پبلسٹی ہوگی تو پھر کیا ہوگا بتائیں؟ آگے جو بڑا فائدہ ہوگا، بڑے بڑے فائدے، چھوٹے چھوٹے تو بہت سے فائدے ہوں گے، پھر ظاہر ہے لوگوں کے اندر یہ رواج پیدا ہوگا، رواج پیدا ہوگا نا یہ کرنے کا کہ ہاں ایسے بھی کیا جاتا، ورنہ تو عام طور پہ یہاں کہاں کانسیپٹ ہے؟ آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے کہ جو قرض دیتے ہیں لوگ، کیا ایسا کوئی ہے، ایسا کوئی رواج ہے ہمارے ہاں؟ مور پیپل، بالکل زیادہ لوگ اس کے اندر یہ چیز کرنا شروع کر دیں گے نا، جی دوسرے لوگوں کو بھی ایسے کریں گے کہ ہاں بھئی ایسے بھی ہوتا ہے، ایسے بھی دنیا میں ہوتا۔ اب تو اس وقت تو کوئی سوچیں تو کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں نظر آتا، مطلب اوپنلی، کیونکہ اگر ہوتا بھی ہے، ہوتے ہیں دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، معاف کرتے ہیں، لیکن عام طور پہ تو نظر نہیں آ رہا نا، کیونکہ پریکٹس میں نہیں ہے، پھر اس کو اس طرح سے پبلسٹی بھی نہیں ہوتی ہے، تو رواج پیدا ہوگا، اور اسی طرح پھر ایک دوسرے کا لوگ ہاتھ پکڑیں گے، اور پھر جو لینے والے ہیں ان کو بھی وہ احساس ہوگا، وہ بھی دیں گے۔ اب ضروری نہیں کہ پورا کا پورا معاف کیا جائے، کم بھی کیا جا سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کس طرح اس کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے نا، یہ تو بندے تھے بندے اور کیس ٹو کیس ہوتا ہے نا، تو یہ ظاہری طور پہ کتنی چیزوں کے فائدے ہو رہے ہیں یہ نہیں، اور خود جو دے گا اس کو چاہے، کیونکہ اس کو فوائد پتہ ہیں کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، جتنی دیر تو مجھے اس کو مہلت دیے رکھی ہے تو اس سے کتنا اجر اس کو ملا ہر دن کا، ہر دن اس کو صدقے کا اجر ملا، اور اب یہاں یہ جو کلمات استعمال ہوئے کہ تم صدقہ کر دو، یہ نہیں کہا کہ اسے معاف کر دو، تو یعنی جتنی بڑی رقم جتنا ہے اس کو کتنا اطمینان ہوگا کہ میں نے یہ صدقہ کر دیا، تو صدقے کا اجر کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے سب سے پہلے دنیاوی طور پہ میں بات کر رہی ہوں، بلائیں ٹالتی ہیں، آپ کے اوپر آنے والی مصیبتیں جو ہیں ان سے جان چھوٹتی ہے، آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ اس کے بتائے گئے ہیں نا فوائد، تو اس طرح اگر ہم سوچیں نا بے شمار فوائد ملیں گے، لیکن یہاں جس خیر کی طرف اشارہ ہے وہ کیا ہے، جو آپ نے بھی اوپر ڈسکس کیا کہ قیامت کے دن جو بینک ہے نا، بینک کیونکہ پھر اوپر گزر چکا ہے نا، تو وہاں پہ یہ پھر جمع ہو جائے گا، ظاہری طور پہ یہاں سے تو مال نکل گیا، لیکن وہاں کے بینک میں اللہ تعالیٰ وہاں جمع کرے گا، اور پھر اس کو بڑھا جڑا کے، صرف اتنا نہیں، یہ اتنا نہیں کہ خالی اتنا ہی، تو اصل میں اس طرف اشارہ ہے، یہ تو میں نے دنیا کے فوائد بتائے نا، لیکن تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ یہ اسم تفضیل سے کیا بات سمجھ آتی ہے بتائیں ذرا، کیونکہ میں تو ورڈز کے اوپر آپ کو توجہ دلانا چاہ رہی ہوں نا، زیادہ بہتر ہے، اس سے کم بہتر کیا تھا جو یہ زیادہ بہتر ہے؟ کمپیریزن ہے نا، کس سے زیادہ بہتر ہے یہ بتائیں؟ جی نمبر ون یہ کہ جو تم اس سے مہلت دو گے، پہلی بات یہ کہ جو اس کو مہلت دو گے تو وہ ایک لٹکا رہے گا معاملہ تمہارے بھی ذہن پہ اس پہ، اور پھر جو صدقہ کرنا ہے مہلت دینے سے زیادہ بہتر ہے، اور لینے سے بھی زیادہ، مہلت دے کے تو واپس ملے گا نا مال، تو جو مال ملے گا اس سے زیادہ بہتر ہے، کیوں؟ کیونکہ اب یہ مال جو یہ تمہیں دنیا میں ملنا تھا، جو استعمال کرنا تھا، وہ تو ختم ہو جانا تھا، لیکن اب وہ آخرت کے بینک میں جمع ہو جائے گا، تو اب وہ پھر ادھر تو زیادہ ضرورت ہے نا، زیادہ بہتر، یعنی دنیا میں استعمال کرنے سے کہاں استعمال کریں گے؟ آخرت میں، تو کہاں ضرورت زیادہ ہوگی؟ یہاں تو گزارا ہو جائے گا نا، یہاں تو اگر ایک چیز نہیں ہے تو دوسری طریقے سے گزارا ہو جاتا ہے، نہیں بھی ہو تو بھی گزارا ہو جاتا ہے، آخرت میں تو کہیں سے حاصل نہیں کیا جائے گا، آخرت میں تو جو یہاں کا جمع کر کے جمع پونجی وہاں بھیجیے وہی استعمال ہونی ہے، وہاں تو پھر دوبارہ چانس ہی نہیں ہے نا اس پوائنٹ آف ویو سے،
سبحان اللہ، لفظوں کی اگر ہم گہرائی میں جائیں تو کتنا زیادہ اس سے فائدہ ہوتا ہے، اور لاکھوں آگے استعمال ہو رہا ہے تمہارے لیے، کیونکہ تم کرو گے، تمہارا عمل ہے نا یہ، تو اس لیے تمہیں ہی ملے گا، یہ کسی اور کو نہیں ملے گا، لام اونلی فار یو. سبحان اللہ. تو یہاں ایکچولی معاف کرنے کے ساتھ لفظ کا اشارہ ہے. اچھا ایک اور اس کے بارے میں رائے دی گئی ہے، مطلب ظاہر ہر ایک کی اپنی اپنی اوپینین ہے کہ جو بھی دیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ صدقہ کرنے سے مراد جو ہے ایک قول کے مطابق کہ یہ بھی مراد مہلت دینا ہی ہے، یعنی اس کو مزید مہلت دو. لیکن الفاظ جو ہیں وہ سمجھ آتی، کیونکہ مہلت کا ذکر تو پہلے مل گیا، ہو گیا نا مہلت کا ذکر. اب اس کے بعد زیادہ تر مفسرین نے اس کو اسی طرح سے ایکسپلین کیا، یعنی مہلت دینے کا مطلب کہ وہ اس کو کہہ رہی ہے کہ تم اب اس کو قرض حسنہ کے طور پہ دے دو، اس سینس میں نا. تو یہ لیکن قرض حسنہ تو واپس لینا ہی لینا ہے نا پھر. تو یہاں تو تصدقو کا لفظ جو استعمال ہو رہا ہے، اس سے سمجھ آتی ہے کہ قرض حسنہ نہیں، قرض کی کوئی بھی شکل نہیں، اب اس کو 100% اس کی طرف چھوڑ دو نا، یعنی اس کو لینا نہیں ہے واپس نا، اور وہ آخرت کے ذخیرے میں اب جمع ہو جائے گا نا. تو اس کو معاف صدقے سے تعبیر اشارتاً یہ کہا گیا ہے کہ معافی کے اس میں، کیونکہ یہ بہت بڑا عظیم ثواب ہوگا اس سے نا، تو یہ بہتر ہے نا. حالانکہ ظاہری طور پہ اگر دیکھیں، ظاہری طور پہ کہ مال چلا گیا ہے تو یہ تو نقصان ہی فیل ہو رہا ہے نا، نقصان لگ رہا ہے نا. سود بھی چھوڑ دیا، جو پہلے قرضہ دیا تھا اس کے اوپر جو مل رہا تھا ایکسٹرا وہ بھی چھوڑ دیا، اب جو اصل ہے وہ بھی گیا. مگر قرآن نے اس کو سب سے زیادہ بہتر کا لفظ دیا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہیں کہ اس دیکھیں نا، سیدھی سی بات ہے کہ یہ بہتری جو ہے اس دنیا میں تو چند روز کے لیے ہے نا، اس کا مشاہدہ ہم دیکھتے ہیں کہ چند روز کی دنیا ہے اور چند روز کے لیے آپ کو فائدہ ہونا ہے، اور پھر فائنلی تو حقیر مال ہے، اس کا بدلہ یہاں کتنا مل سکتا ہے. اس سے ہم جو آپ کو واپس ملے گی رقم، اس سے کیا کچھ آپ لے سکتے، لیکن جو اس کا بدلہ ہے جنت میں، دائمی جنت کی شکل میں، وہ تو بہت ہی بڑا ہے نا. تو اس لیے اس کی طرف اس کو کہا گیا. اور دوسرا ایک اور بھی پوائنٹ نکالا ہے لوگوں نے، کہ اس میں اشارہ نکالا ہے کہ دنیا میں بھی، اگر دنیا میں بھی دیکھیں تو اس عمل کی بہتری یا اس عمل کے بہتر ہونے کے جو مشاہدے جو ہم نے ذکر کی، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں کہ تمہارا جو اپنا مال ہے جو تم کماتے ہو، اس کے اندر برکت، مزید برکت ہو جائے گی. یعنی اگر اتنی ہی برکت جتنا یہ تم نے اس کو کر دیا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اس میں برکت ہو جائے گی. صدقہ خیرات کرنے سے آپ کو پتا ہے کہ مال میں بے شمار برکت ہوتی ہے. تو اور جو لوگ نہیں کرتے، بے برکتی ہوتی ہے. اب آپ کو پتا بے برکتی سے کیا مراد ہے؟ جیسے مثلا آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ اس کو خرچ کرتے ہیں مختلف چیزوں، لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے خرچ کرنے کا وہ حاصل نہیں ہو رہا. جیسے لوگ گھر لیتے ہیں، سب کرتے ہیں غلط طریقے سے، یا جیسے بھی اگر حرام کا مال ہے یا بے برکتی جس وجوہات کی وجہ سے ہوتی ہے، اس گھر میں رہنا نصیب ہی نہیں ہوتا وہ جس مقصد کے لیے لیا ہے. پھر وہ کھانے نصیب ہی نہیں ہوتے کہ اچھا کھانے کے لیے لیا، کیونکہ اتنی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ وہ پھر ہر چیز کی پرہیز ہو جاتی ہے. بے برکتی جو ہے نا وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے. اب بے برکتی خالی یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کے اندر وہ مختلف پیسہ آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے اور تو اور دیکھیں جب بیمار ہوتا ہے انسان، جو لوگ پھر بیمار بھی ہو جاتے ہیں، ظاہر ذہنی سٹریس اتنا زیادہ ہوتا ہے، تو اب بیمار ہوں گے تو میڈیسن لیں گے، علاج کرائیں گے، ڈاکٹروں کی فیسیں دیں گے، بڑی بڑی رقمیں دیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے بتائیں؟ بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا جا رہا ہے، ہر ٹائپ کا، مطلب کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے اس پیسے سے؟ پھر کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے برکتی کیسے ظاہر ہوتی ہے جب بیماری کے حوالے سے بتائیں آپ؟ جی، صحت نہیں ملتی، اس کا اس میڈیسن کا، اس علاج کا اثر ہی نہیں ہوتا اس کے اندر. بڑے سے بڑے ڈاکٹر جو اس کے ہاتھ میں پھر شفا ہی نہیں آتی. ایسے روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ دن بدن وہ جو اس پیسے سے جو حرام کا ہے یا جو ناجائز ہے یا جس میں اندر سے برکت نکل چکی ہوئی ہے،
اس سے کیا ہوتا ہے اور بیماریاں بڑھتی ہی جاتی ہیں نا، اور سارا وہ پیسہ انہی چیزوں پہ خرچ ہو جاتا ہے دن بدن. یہ ہم دیکھتے ہیں روزمرہ زندگی میں، یہ مشاہدہ ہے. اور اگر اس کے اپوزٹ دیکھیں، جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہے پیسہ، ایون ان کے علاج کے لیے بھی نہیں ہے اور کم ہے، لیکن ان کی کتنی برکت ہوتی. پہلی تو بات یہ ہے کہ ان کو وہ بیماریاں ہی نہیں اتنی ہوتی. کہتے ہیں نا، اکثر کہتے ہیں نا بلڈ پریشر اور یہ ایسی بیماریاں یہ تو امیروں کی بیماریاں زومیہ وغیرہ، یہ تو امیروں کی بیماریاں. لوگ اکثر ایسے کہتے ہیں کہ غریبوں کی بیماریاں تو یہ نہیں ہے نا. تو ان کو وہ بیماریاں ہی نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہیں تھوڑی بہت تو پھر ان کو آرام بھی آ جاتا ہے، چاہے وہ گلی محلے کے ڈاکٹر سے جا کے وہ کریں، اور ان کے اس پیسے میں بھی برکت ہوتی ہے، ان کو نیند بھی آ جاتی ہے. یہ جو بہت بڑے بڑے کاروبار سود کے کرنے والے راتوں کو ساری ساری رات کروٹیں لیتے ہی ہیں ٹیبلٹس کھا کھا کے، پھر ایک دن آتا ہے ٹیبلٹ سے بھی آپ کی نیند ختم ہو جاتی ہے نا. یہ تو ہم بہت دیکھ چکے ہیں نا. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت نظام بتایا ہے اسلامی معیشت کے حوالے سے، کہ اس کے اندر سب سے اونچا مصرف کیا ہے خرچ کرنے کا؟ فی سبیل اللہ، یہ اللہ کے راستے میں. اوپر سے چلی آ رہی ہے نا بات کہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، یعنی کہ صدقہ کر دو. یہ صدقہ کرنا اللہ کی راہ میں ہے نا. اچھا، یہ پہلا وہ سب سے اونچا، کیونکہ اس میں کہا ہے نا سب سے بہتر اسم تفضیل. پھر اس کے بعد نیکسٹ لیول پہ کیا آتا ہے، یعنی اس سے نچلے درجے پہ خرچ کرنے کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، منی کو. یہ تو اللہ کے راستے میں پورا کا پورا. نیکسٹ لیول کیا آتا ہے؟ ہاں، مہلت نہیں، مہلت تو ہے لیکن کس چیز پہ مہلت؟ یعنی قرض دینا. ٹھیک ہے، ہاں چلے آپ اس طرح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں. آپ نے قرض دیا ہوا ہے، اس پہ مہلت ہے، لیکن سود پہ نہیں. پھر جو مین جو قرآن میں بتایا گیا وہ ہے قرض حسنہ. قرض حسنہ یہ بھی بڑا خوبصورت وہ ہے نا، کہ پہلے سے ہی کہ اس کو اس پہ دے دیں قرض، کہ بھئی تم نے جو ظاہر ہے سود کے بغیر تبھی نا، کہ مطلب کوئی بہن بھائی اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے، اس نے اس کو قرض دیں، اس کا کاروبار چلے، پھر جب بھی ہو وہ واپس دے، لیکن اصل رقم ہی واپس دے، یا اس کو مہلت دی جائے. ایک اور بھی ہے چوتھے نمبر پہ یا تیسرے نمبر پہ اس کو رکھیں گے، تو وہ کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں، یعنی کسی کو دیں گے آپ پیسے اس کی کاروبار میں لگانے کے لیے، کاروباری معاملات کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ نا. تو وہ کیا ہے بھلا، کچھ ذہن میں ہے؟ لیکن وہ اس سے ہٹ کے ہے، صدقہ کرنے اور قرض سے ہٹ کے ہے. یعنی اس کے لیے اس کو دے رہے ہیں آپ، لیکن اس کے لیے ایک اور ٹرم استعمال ہوتی ہے، پارٹنرشپ. اس کے لیے شریعت میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے، وہ پتہ ہے اس کو بولتے ہیں مداربت. اس کو بولتے ہیں مداربت، شاید آپ نے نام سنا ہو، اس کے مختلف شریعت کے نام سے نا جی، مداربت. تو مداربت میں یہی ہوتا ہے، یہ جائز تو ہے لیکن اتنی پسندیدہ نہیں ہے نا. یعنی یہ آپ خود یہ چوز کریں. ویسے تو کوئی دونوں لوگ اپنی مرضی سے کریں کہ میں پیسے دوں گا تم کام کرو، تو پھر اس کے رول بھی پتہ ہے ہمیں. لیکن اگر کوئی قرض مانگنا چاہ رہا ہے، قرض حسنہ کہہ رہا ہے، لیکن آپ اس کو کہہ رہے ہیں نہیں میں تمہیں قرض حسنہ نہیں دوں گا، تو ہاں ٹھیک ہے اس میں سے مجھے تم پھر حصہ دو، تو اس صورت میں پھر یہ پسندیدہ نہیں ہے نا. پھر یہ ایک بندہ مطلب خسیس سا ایک فیلنگ آتی ہے کہ مطلب چلو میں اپنا سرمایہ دوں گا لیکن مداربت پہ دوں گا نا، کہ رقم میری ہوگی اور کام تم کرو گے، اور پھر وہی بچت میں سے حصہ وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے کیا رولز ہوتے ہیں نا، اور تاوان لینا اور وہ ساری بات ہو جاتی ہے نا. تو یہ تیسرا درجہ ہے جو سب سے نچلا درجہ ہے نا. سب سے اوپر تو ظاہر ہے پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ صدقہ کرنا ہے، کسی کو ایسے ہی دے دو نا، تو اس کے مطابق پھر آپ کرتے ہیں نا. اسی کے اوپر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی روایات کے اندر سمجھایا کہ اگر تم صدقہ ہی کر دو، خیرات کر دو، بخش دو، تو تمہارے لیے سب سے بہتر. بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے اندر نا. ایک اور ابن ماجہ کی ایک مجھے روایت نظر آئی تھی، کسی مسلمان کو قرض کا مؤخر کرنا درست نہیں، مگر یہ کہ ہر دن کے بدلے میں اتنا مال کے صدقے کا ثواب ملے گا. یعنی دونوں کو وہ کیا ہے کمپنسیٹ، تاکہ ذہنی طور پہ پھر اس چیز کے اوپر وہ لوگ مطمئن رہے نا.
اور اینڈ پہ جو جملہ کا ان کنتم تعلمون، یہ تو ہم دیکھ چکے کہ یہ شرط اور اس کا جواب ہمیں پتہ ہے۔ وہ جواب کیا ہے اس کا، پہلے وہ ذہن میں لے آئیں کیونکہ محذوف ہے نا، لیکن دلیل اس کے اوپر کیا ہے، اس کی کیا ہم نے نکالا تھا اس کا جواب، اگر تم جانتے ہو، کیا تھا جواب؟ دیکھیں دلیل تو آیت کے اندر ہی ہوتی ہے نا، تو یہ ایکچولی اس کے اوپر تھا نا، یہ رائٹ، تقدیر اس کی اگر تم جانتے ہو، ان کنتم تعلمون فتصدقوکم خیر لکم، بس صدقہ کر دو، بہتر ہے، سب سے بہتر ہے تمہارے لیے نا۔ جی نہیں، اس کے اوپر جائے گا، اس کے اوپر نہیں جائے گا، لاسٹ پارٹ جو ہے نا یہ اس کے اوپر، تو یہ اگر تم جانتے ہو پس صدقہ کر دو، یہ تو عام اس کے اعتبار سے تو سمجھ آ رہی ہے یہ پوائنٹ، لیکن بہتر ہے تمہارے لیے، لیکن یہاں جو پوائنٹ ہے میرا سب سے سوال ہے کہ اگر تم جانتے ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ تو چلیں ٹھیک ہے، شرط ہے جاننا، اگر تم کیا جانتے ہو تم، وہ تو اوپر ہوگی بات، اس کا جواب یعنی اگر تمہیں علم ہے کہ جو تم صدقہ کرو گے وہ کیا ہے، وہ ایک عمل ہے نا، کہ بس اس پہ عمل کرو، صدقہ کرو، تو اس کا مطلب یہ ہوا یہاں جاننے سے کیا مراد ہے؟ جانتا تو ہے بندہ کہ اس کا اجر ملے گا، سب ثواب وغیرہ کہ صدقہ کرنے کا، یہ تو پتہ ہے، لیکن یہ اس طریقے سے کیوں کہا گیا ہے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ اگر تم عمل نہیں کر رہے، حقیقت میں بے عمل، جانتا تو ہے، بے عمل کو علم کے باوجود بے علم اللہ تعالیٰ نے قرار دیا یہاں پہ، بے علم یعنی اگر تم جانتے ہو، یعنی کہ تم جانتے ہوئے بھی نہیں جانتے ہو، یہ اصل میں معنی، یعنی اگر مہلت دینے اور معاف کر دینے کی جو اوپر جو پوائنٹ بولا ہے وہ ہے نا اصل میں، کہ مہلت دینے اور معاف کر دینے کی فضیلت تم جان جاؤ، صدقے کا تو سب ہر انسان کو پتا ہے کہ صدقہ کرنا جو ہے وہ کیا ہے، اس کا تو سب کو پتہ ہی ہے، یہ تو بیسک ہماری تعلیم ہے نا، اس میں تو کسی قسم کا کوئی ایسا مشکل سائنس نہیں ہے کہ جو کسی کو نہ پتا ہو کہ صدقہ کی کیا فوائد ہے نا، لیکن اس کی جو مہلت دینے کی جو عمل ہے نا اس کی بات ہو رہی ہے کہ جو مہلت دینے اور معاف کر دینے کی فضیلت اگر تم جان جاؤ، کیونکہ شرط کے ساتھ بات کی ہوئی نا، اگر تم حقیقت میں جان جاؤ تو پھر یہ کام کرنا تمہارے لیے دشوار نہ ہو، یہ عمل کرنا تمہارے لیے دشوار نہ ہو، اور یہ سچ ہے۔ دیکھیں جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے ساری اس کے فوائد، حدیثیں خاص طور پہ جو مہلت دینے کی ہیں، تو کتنا بڑی تقویت ملتی کہ وہ ہر دن اتنی بڑی رقم کے صدقے کا جواب جو ہم دے ہی نہیں سکتے، اجر تو پورا پورا ملے گا نا اس کا، پھر اگلی آیت میں جا کے اس کا ہوگا نا کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کر دی ہے، جاننا، یہاں جاننے سے کیا مراد ہے؟ حکمت، کہ اس چیز کی حکمت عطا کر دی ہے اور تم کن لوگوں میں شمار ہو گئے ہو؟ جو لوگ جانتے ہوتے ہیں، جاننے والے، ان کو کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں؟ اولو الالباب، جی ماشاءاللہ، اولو الالباب ہو، یعنی اگر تم اولو الالباب ہو، اگر تم سمجھدار ہو، اگر تم علم کے ساتھ ساتھ پورا علم اور اس کے عمل کے بارے میں، اپنا جو یہ عمل ہے مہلت دینا یا صدقہ کرنا، اس کے فوائد سے، اس کی حکمت سے تمہیں پتہ ہے، اس کا علم ہے، تو تم اس بچت کے امیدوار بنو جو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی صورت میں تمہیں ملے گی، کہ تمہیں پتہ چلے کہ یہ تمہاری بچت ہو رہی ہے، یہ ضائع نہیں ہو رہا، اور اس کے مقابلے میں اگر تم مقروض سے رقم لے بھی لو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، ذرا سوچیں، اتنا عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے، کتنی خوبصورت، پاکیزہ اور رحمت سے بھری ہوئی تعلیمات ہے نا قرآن کی اور اللہ تعالیٰ کی، ہر معاملے میں نا، جہاں بھی دیکھیں، یہاں کاروباری معاملہ، پیسے کا معاملہ، جس سے ہر انسان جو ہے نا جس کے پیچھے بھاگ رہا ہے صبح سے لے کے تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت دین سے ہمیں نوازا ہے کہ
اس دنیا میں انسان کتنے دنیا میں بھی رہتے ہوئے اس کو خوبصورت بنا سکتا ہے نا. کہاں اوپر ابھی ہم نے پڑھا سود کے بارے میں، سود خوری کے جو برائیاں تھی اور اس سے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں، اس کے ذریعے انسان دوسرے انسان کا خون چوستا ہے. کیا ہے اس کا سود خوری؟ کیا ہے؟ پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. اسی میں لگے رہتے ہیں نا لوگ، کہتے ہیں نا پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے. وہ یہی مطلب ہے اس کا نا، کہ جہاں لگاؤ گے تو اس کے بعد مزید کرتے جاؤ نا، اور اسی فکر میں انسان لگا رہتا ہے. اور کہاں یہ انداز کہ مہلت دے دو. یہ کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ درس دے رہے ہیں کہ مقروض اور حاجت مند انسان جو تمہارے ساتھ سامنے آئے اس کی اصل رقم بھی واپس نہ لو، یا مہلت دینے کی بات کی جا رہی ہے. اور وہ بھی کس لیے؟ اس سے ظاہری طور پہ کیا ہے، عام ظاہری فائدے تو لوگ سوچتے نہیں ہیں نا، انہیں کیا کیئر ہوتی ہے، لیکن اصل میں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ وہ بخش دے اور معاف کر دے. دونوں اگر نوٹ کریں نا، کیونکہ ظاہر سود کی آیات کے اندر ہی ہے نا، اسی کے اندر آتی ہیں یہ چیزیں، کہ دونوں کی ایک تصویر ذہن میں لائیں تو بالکل ایک دوسرے کی ضد برعکس ہے نا. تو یہ ہے ہمارے اسلامی قوانین، عقائد اور اس کی خوبصورتی. لیکن اس کی اگر زیادہ ہم نے اس کی قدر، کہتے ہیں نا اس کی قدر اگر سمجھنی ہو تو اس کے اپوزٹ سے سمجھے. یعنی اپنے دین کی اگر قدر سمجھنی ہے، دین کے احکامات کی، اسلامی قواعد کی، قوانین کی، تو کس طرح ہم سمجھیں گے کہ اس کے مقابلے میں جو دوسرے دنیاوی مذہب ہیں، ان کے اندر جو ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، جو ترقی یافتہ قومیں ہیں، اگر ان کے ہم قوانین کو دیکھیں اسی ٹاپک کے اندر، تو اس سے ہمیں پھر خود ہی مقابلے میں سمجھ آ جائے گی کہ ان کے ہاں کیا ہے. کیا ادھر جو قوانین ہیں یہ ترقی یافتہ لوگوں میں قرض دار کے معاملے میں دوسری قوموں میں کیا ہیں؟ وہ سوچے تھوڑی دیر کے لیے، کتنی ظالمانہ ہے نا. جو شخص اگر قرض میں پھنس جاتا ہے یہاں پہ، تو خود سوچیں کہ پھر اس کی کیا حالت ہے. وہ ایک طرح سے دلدل میں پھنس جاتا ہے. قرض دار کے لیے بہت ظالمانہ قسم کے وہ ہیں، کیونکہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں، اس کا سب کچھ لے لیا جاتا ہے، اس کا گھر، ہر چیز. وہ بینکرپٹ، اس کا بزنس ختم، اس کا وہ جو کیا کہتے ہیں یہاں پہ کریڈٹ، کیونکہ یہاں تو سارا کچھ کریڈٹ پہ چل رہا ہے نا. یہاں اللہ کا کریڈٹ اور یہاں کا کریڈٹ، دو کریڈٹ چل رہے ہیں نا، تو ختم ہو جاتا ہے. کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے. اور اگر پہلے والے لوگوں کو میں پڑھی تھی اس میں تاریخ کے حوالے سے کہ رومن کے قانون جو تھے اس معاملے میں، قرض داری اور اس ٹاپک پہ اتنے سخت تھے کہ قتل کیا جا سکتا تھا. پاکستان میں ہمارے بیک ہوم میں تو ابھی بھی یہ ہوتا ہے، جو لوگ ایک دوسرے کی دشمنیاں پیسے میں قتل کر دیتے ہیں. لیکن مطلب قانونی طور پہ رومن کی تاریخ میں اگر دیکھیں تو بہت کہتے ہیں کہ بہت اس میں ظلم اور زیادتیاں ہوتی تھی، یہاں تک کہ جھگڑے اور بہت بڑی بڑی چیزیں اور قتل کی حد تک چلا جاتا تھا نا. لیکن وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسلام کی جو معیشت کی بنیاد ہے نا، وہ دیکھیں نا، معیشت کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ مادیات پہ ہے نا، یعنی پیسے پہ ہے، مال پہ ہے، ان چیزوں کے اوپر ہے نا بیسیکلی. لیکن اسلام میں نا ہر چیز، چاہے معیشت ہے یا جو بھی چیز ہے، اس کی بنیاد جو ہے نا وہ روحانیت پہ، انسانیت پہ. یہ جو دو تین لفظ ہے نا، اس کو لکھ لیں کہ انسانیت کسی بھی معاملے میں، چاہے کاروبار کی بات ہو رہی ہے، چاہے کہیں ہے، وہاں پہ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ انسانیت روحانیت کی بات کرتے ہیں. اور سب سے بڑی بات تقوی، کیونکہ تقوی ہی تو ہے نا جو انسان کو وہ فورس ہے. اگلی آیت میں ہم اس کو ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، آگے آ رہا ہے یہ چیز نا. تو اس کے اوپر رکھی ہے اسلام نے. اور یہ جو خصوصیت ہے دنیا کی کسی بھی نظام میں نہیں، چاہے قدیم ہے، چاہے عظیم مطلب جدید ہے، چاہے قدیم ہے، سارے جتنے بھی معاشی نظام ہیں بنے ہوئے اس کے اندر نہیں ہے یہ سسٹم. یہ صرف اسلام کے اندر ہے نا. جی سلیب بھی بنا لیتے ہیں، بالکل ابھی بھی ہے، ابھی بھی ایسے ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا ڈھکے چھپے انداز میں، لیکن یہ نا، لیکن اسلام نے اتنا اس کا وہ کیا ہے کہ بہت زیادہ نا. اچھا اب یہ تو تھا نا روحانی انسانیت اور تقوی کے حوالے سے بات. اگر قانونی طور پہ
بھی اس کے بارے میں ذرا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. ویسے تو خیر اسلامک حکومت اور اب ہے تو نہیں ہے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا رول وہ ہمیں پتہ تو ہونا. اللہ کرے کہ کوئی دن ایسے آئیں جب سارا کچھ اسلامکلی جو آپ کے دور کے رول تھے وہ اپلائی ہونا شروع ہو جائے. تو اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بھیجا تھا نا، تو اس کو حضرت معاذ کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا تھا. یہ میں حدیث پہلے بھی سنا چکی ہوں آپ کو نا. اور وہ مال کے قرض کی ادائیگی کے لیے فروخت کیا گیا جو نا. لیکن اس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر کوئی دیوالیہ ہو جاتا ہے، جس کو نقصان ہوتا ہے، جس کے ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں اگر اسلامک حکومت ہے جو کہ نہیں ہے، تو مقروض کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی. کیونکہ وہ تو خیر گورنمنٹ لیول کی بات ہو رہی ہے کیونکہ اس سینس میں، لیکن ہمیں بھی اس کا پتہ ہو کہ ہم بھی دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، یعنی عام انسان بھی نا. تو اس کی کیا چیزیں ہیں جو اس سے نہیں لی جائیں گی. یہاں پہ تو دیکھیں نا، اگر کسی نے گھر لیا ہوا ہے، اس کی جائیداد ہے، اس کا بزنس سب ختم ہو جاتا ہے نا، ایون سڑک پہ آ جاتا ہے بندہ. لیکن اسلامی گلی کیا رول ہے پتہ ہے آپ کو، کہ اگر کوئی بندہ مقروض ہو گیا ہے تو اب اس سے کیا کیا چیزیں واپس لی جائیں گی، کیا رول ہے اسلامی گلی. یہ بڑی ڈیٹیل لکھی گئی ہے. اس میں یہ الگ بات ہے کہ وہ ڈیفرنٹ سیکٹس جو ہیں ان میں تھوڑا بہت اختلاف ہے. نہیں نہیں، بیت المال سے ہیلپ تو الگ بات ہے، لیکن جو اس کے پاس آلریڈی جیسے اس کا گھر ہے، اس کے گھر کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں سے کیا کیا، ظاہر ہے اس سے نکلوانے تو ہیں نا پیسے کیونکہ سسٹم تو چلنا ہے، لیکن کیا چیزیں نہیں لینی، میں یہ پوچھ رہی ہوں اس کا کیا رول بتایا گیا ہے. تو اس کے لیے کہا گیا ہے کہ تقریباً میرا خیال ہے چار پوائنٹس ہیں اس کے اندر کہ وہ چیزیں اس سے مستثنا ہوں گی نا. مثلاً کہ اس کا گھر جس میں وہ رہ رہا ہے، یعنی اس کا مکان جو ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے وہ اس سے نہیں چھینا جائے گا. پھر اس کے بعد اس کے اہل خانہ کے پہننے کے کپڑے، یعنی اس کی ویلیویبل میں سے آپ دیکھیں نا، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کے وہ ہوتی ہے آکشن ہوتی ہے پھر چیزوں کی، کیونکہ وہ پیسے پورے کرنے ہوتے ہیں نا. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا شاید اس طرح نا کہ اس سے جو اس نے لیے ہوئے قرضے لوگ لے لیتے ہیں نا اندھا دھن، تو پھر ان کی آکشن ہوتی ہے، ان کے گھر کے سامان کی آکشن ہوتی ہے، ان کی ویلیویبلز کی اور ساری چیزوں کی آکشن ہوتی ہے، گھر کی بھی ہوتی ہے آکشن. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا بہت بڑا گھر ہے تو اس کی جگہ چھوٹا گھر، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو گھر سے نکال کے سڑک پہ لا دیا جائے، یہ منع ہے اسلام میں. گھر اس سے لیں، اگر اس کا بہت بڑا ہے تو اس کی جگہ اس کو پھر کوئی چھوٹا گھر لے کے دیا جائے، پتہ کہ پیسے تو نکالے نا جس نے اپنا قرضہ پورا کرنا ہے. اور نمبر 2 پہ کہ جو اس کے استعمال کے کپڑے، جیسے اکثر دیکھا ہوگا فلموں میں، ڈراموں میں، یا کہیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی اپنے ضرورت کی چیزیں آپ ساتھ لے جائیں، باقی کچھ نہیں اس گھر سے لے جا سکیں گے. ایسے شاید کبھی آپ کی نظر سے گزرا ہو. تو یعنی جو استعمال کے کپڑے وغیرہ فیملی کے اور اس کے ہونا وہ نہیں لینے. تیسرا کہا گیا ہے کہ اگر تاجر ہے تو اس کے جو مطلب جو بھی کام کرتا ہے، مثلاً اگر کوئی اس کے ٹولز ہیں استعمال کی، جو چیزیں جس کے ذریعے سے وہ محنت کرتا تھا، جو استعمال کرتا تھا، جس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اوزار، یہ قیاس کے طور پہ دیا نا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پھر اس کو کیا ہے نا. تو اس کی جو وہ چیزیں ہیں جو استعمال جن سے وہ محنت کر کے اپنا کماتا تھا وہ نہیں لی جائیں گی، یہ بھی کہا گیا. ٹھیک ہے. اور نمبر 4 پہ پھر چیز جو آتی ہے وہ کیا ہے کہ اس کے اور اس کے اہل خانہ کے کھانے پینے کا سامان، گھر کے برتن، گزر بسر کی جو بیسک چیزیں ہیں نا وہ بھی نہیں لی جائیں گی، وہ بھی نہیں کی جائیں گی، بیسک چیزیں. اب یہ نہیں ہے کہ ڈیکوریشن اور اتنا کچھ ادھر جو کیا ہوا ہے وہ نہیں لیا جائے گا، نہیں. اب ذرا نوٹ کریں، یہ رول ہے باقاعدہ طور پہ، آپ کو ملے گا اس میں، ہمارے اس میں، کہ دیوالیے کی صورت میں انسان دیوالیہ ہو گیا تو اس صورت میں اسلامی عدالت جو ہے جو فیصلہ کرے گی مقروض کے لیے اس کی جائیداد کی کرکی کی جا سکتی ہے، لیکن پھر یہ بیسک چیزیں جو ہیں یہ ان سے نہیں لی جائیں گی تاکہ وہ سڑک پہ نہ آ جائیں، بھیک مانگے یا چوریاں. دیکھیں نا اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا
کتنا بڑا ٹراما ہوگا اس کی فیملی کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے اپنے لیے. تو اس سے کتنے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں وہ ہم اپنی عام زندگی میں بہت دیکھتے ہیں. تو یہاں پہ یہ ہے دراصل اس کا رول کہ بیسک گھر رہنے کی جگہ، بیسک کپڑے، اور اس کے جو کام کرنے کے اوزار ہیں. مثلاً اگر وہ کھیتی باڑی کرتا ہے تو اس کی کھیتی باڑی کی جو چیزیں ہیں، یا اور جو بھی کوئی وہ بزنس کرتا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی کام، اور اسی طرح اس کے گھر کے استعمال کے برتن، کھانا پینا کا سامان، گروسری، یہ سب چیزیں ان کو دے دی جائیں گی، اور باقی چیزیں جو ہے اس کی نیلام ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ مجھے اچھا پوائنٹ ملا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں. اچھا جی، اب ایک پوائنٹ اور ہے یہاں پہ جس میں مطلب رائے ہے، تو اس لیے وہ بھی بتانا آپ کو ضروری ہے کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے قرض کی نا، جو پیچھے بات چلی آ رہی ہے کہ سود پر لیے ہوئے قرض کے متعلق ہے نا. تو اب اس میں اختلاف ہے مختلف علماء کا. ابن عباس، اچھا اب ایک پیچھے چونکہ سود کی بات ہو رہی تھی نا، سود پہ جو قرض لیا گیا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو کیا آپ کے خیال میں، آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے، یہ قرض صرف سود والے قرض کے متعلق ہے بات، یا پھر عام طور پہ بھی جو قرض یعنی قرض حسنہ کی بات ہے اس کے اوپر بھی یہ اپلائی ہوتا ہے یہ رول؟ اس کے بارے میں کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ ایوری ٹائپ، کیونکہ جو اوپر سے چلا آ رہا ہے نا وہ تو سود والی بات ہے نا، کہ سود پہ سود نہیں لینا جو اوپر معاف کیا گیا ہے، لیکن قرض واپس لینا ہے، وہ تو کہا گیا ہے نا اوپر. لیکن کیا صرف اسی سے ریلیٹڈ ہے یا اگر سود کے بغیر بھی؟ کیونکہ ہاں، آپ کے خیال میں ہر ٹائپ کا قرض. اب اس میں نا ڈفرنٹ رائے ہیں. ابن عباس، قاضی شرعی، ابراہیم نخعی، اس طرح مختلف علماء ہیں، ان سے مروی ہے کہ یہ حکم خاص کر سود پر دیے ہوئے قرض کے متعلق ہے. قاضی سود پر دیے ہوئے قرض کے سوا دوسرے قرضوں کے مقدمات میں تنگ دست مقروض کو جیل بھیج دیتے تھے. ٹھیک، ایک یہ رائے. دوسری رائے یہ ہے حسن بصری، اسی طرح ربیہ بن حسیم اور دہاق وغیرہ، ان سب سے مروی ہے کہ یہ حکم تمام قسم کے قرضوں کے لیے ہے، جو ہماری رائے. تیسری جو اختلاف ہے مطلب روایت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے اسی طرح، کہ کچھ دوسروں کے یہ اقوال ہیں کہ آیت میں جو حکم ہے وہ سود پر دیے ہوئے قرض میں تنگ دست کو مہلت دینے کے متعلق ہے، اور باقی تمام قرضوں اسی کے حکم میں ہیں اور انہی پر قیاس کیا جائے گا. یہ ہے دراصل ان کا. تو وہی والی بات آ گئی کہ بیسیکلی چونکہ یہ قرض کے انڈر آ رہی ہیں آیات، تو بیسیکلی تو اسی کے انڈر آئے گا، یعنی جو سود کا قرضہ ہے نا اس کا حکم ہے یہ کہ سود کے اوپر. لیکن اگر دوسرے قرض کی بھی بات آ رہی ہو تو یہی رول اسی پہ قیاس کر کے یہ ایک فارمولہ ہے کہ جب اگر کسی نے سود پہ لیا ہوا ہے تو اب سود تو نہیں لینا، لیکن اس کو مہلت دینی ہے. کب تک؟ جب تک اس کا سٹیبل ہو جاتا ہے، رائٹ. یا پھر اس کو کیا کرنا ہے؟ معاف کر دینا ہے، صدقہ کر دینا ہے مال، سود والی جو اصل راس المال ہے. اب یہ جو فارمولہ ہے یہ عام قرضوں کے اوپر بھی، کہ جو عام قرض لیا اس کے لیے کوئی الگ فارمولہ نہیں ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ کسی نے اگر کسی کو سود کے بغیر بھی قرض حسنہ دیا ہوا ہے تو اس صورت میں بھی وہ اس سے مہلت دے اور اسے معاف کر دے. ٹھیک ہے، یہ تو چونکہ اب تو سود کی تو وہ ہو گئی نا ختم معاملہ، تو اب اس کے بعد اب سود تو نہیں لینا نا. تو اس لیے آیت کے اندر کہتے ہیں کہ عموم ہے، صرف سودی قرضوں تک محدود نہیں اس کو رکھنا، اور اس کے اعتبار سے پھر اس کے اندر مطلب کرنا ہے نا. چلیں اچھا، ایک آخری چیز یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہوگا، وہ تو جس کو ضرورت ہو وہ پھر یاد بھی کر لیتا ہے، دعائیں ہر چیز کے لیے دعا ہے نا، آپ کو پتا ہے ہر چیز مسئلے کے لیے دعا ہے. تو جب قرض کی ادائیگی کے لیے بھی دعا ہے، آپ کو معلوم ہے نا. حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ روایت ہے کہ آپ کے پاس ایک مکاتب غلام آیا، عرض کی کہ میں اپنی کتابت کا مال ادا کرنے سے عاجز آ گیا ہوں، میری کچھ مدد فرمائیے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے وہ کلمات
اتنا سکھا دوں جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے، اور ان کلمات کی برکت یہ ہے کہ اگر تجھ پر پہاڑ برابر بھی قرض ہو تو اللہ تعالیٰ تجھ سے ادا کرا دے گا۔ اور آگے پھر انہوں نے وہ دعا پڑھائی، تم یہ پڑھا کرو، اور وہ آگے دعا آپ کو معلوم ہے، اس میں موجود ہے کتابوں میں، اللہم اکفینی بحلالکا عن حرامکا اغنی بفضلکا امن سواک۔ مجھے اب زبانی تو نہیں یاد، چونکہ یہ عام طور پہ نہیں پڑھی جاتی، لیکن میں نے سیکھی تھی جب ہم نے تو پڑھی ہوئی ہے نا۔ اغنینی، اچھا اغنینی، ہاں اس کے اندر نون الوقایا بھی ہے نا، اغنینی، ہاں بی اغنینی بی فضلی کا امن سواک۔ تو یعنی اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا، اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پردہ کر دے۔ تو یہ ترمذی کی حدیث ہے، اور اس کے اندر یہ دعا ہے، کبھی ہو کسی کو ضرورت ہو تو آپ ضرور اس کو بتا دینا۔ تو یہ تھی جناب سود سے متعلق مختلف ٹائپ کی انفارمیشن۔ اب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے آسانی دی نا، ایک خوشخبری ہے یہ ظاہر ہے ہمارے لیے۔ تو اب آگے دیکھیں، وَاتَّقُوا یومن، ڈرو اس دن سے۔ آگے اب آخرت کی بات آ رہی ہے، یہ دنیا کا معاملہ تھا اور اس کے ساتھ ایک خوشخبری کا معاملہ تھا، تبشیر آخرت کی خوشخبری ہے نا یہ، کہ بہتر ہے تمہارے لیے آخرت کے اعتبار سے، دنیا بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ اگلی آیت جو ہے وہ شروع کہاں سے ہو رہی ہے؟ وَاتَّقُوا یومن۔ اس کا انالیسز الحمدللہ ہم کر چکے ہوئے ہیں۔ یہ جو آیت ہے کے حوالے سے روایات صحیح بخاری میں ابن عباس کا بھی قول ہے کہ یہ قرآن حکیم کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی ہے۔ جو سود کی حرمت کی آیات ہے نا اوپر سے، وہاں سے لے کے اس تک، صرف یہ آیت نہیں، ایک یہ بھی روایت کے اعتبار سے، جیسے کہ امام بخاری نے بھی باب باندھا ہے، اور اسی طرح اور بھی جگہوں پہ آپ کو ملے گا۔ جیسے مختلف روایات میں پہلے بتا دیتی ہوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت سب سے آخری آیت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد آپ 21 روز دنیا میں تشریف فرما رہے، یعنی آپ کے 21 روز، ایک روایت یہ ہے۔ دوسرے قول کے مطابق 9 راتیں، ایک قول کے مطابق 7 دن دنیا میں تشریف رہے، یعنی یہ تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے کہ کس دن یا 9، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ آخری وہ ہے نا۔ اچھا، اس کے علاوہ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ آخری آیت ربا نازل ہوئی، یہ بھی الفاظ ہے۔ تو اس لحاظ سے کہا گیا ہے کہ جو سود کے اوپر جتنی آیات ہے نا، اس سے لے کر اس آیت تک، اس آیت مبارکہ تک، صرف ایک آیت نہیں، کیونکہ وہ سب ایک سیکوینس ہے، یعنی سود کا جو حکم، ویسے بھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ سود کا حکم آخر میں نہ ہوا تھا۔ اسی پہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہتے زیادہ دیر تو پھر ہمیں اور زیادہ اس کو واضح کرتے، ان کو لگتا تھا کہ کم وضاحت ہوئی ہے اس کی نا۔ یہ بھی ایک آزمائش ہی ہے نا پھر ایک طرح سے نا۔ تو صحیح بخاری میں بھی انہوں نے یہ باب باندھا ہے، اور اس کے اوپر اتفاق ہے سب کا کہ یہ آخری جو آیات تھی ان میں سے یہ آخری آیت ہے نا، یہ انہوں نے قرآن کی سب سے آخر میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ کون سی ہے؟ وہ یہ ہے نا۔ اور جو کہتے ہیں کہ اہل سنت کی جو سب سے پہلی تفسیر لکھی گئی تھی نا 300 سال پہلے، تفسیر ابن جریر طبری کے نام سے جس کو کہتے ہیں نا، کہ اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے یہ قرآن کی سب سے آخر میں جو آیت نازل ہوئی ہے وہی ہے، اور یہ سود کی آیات سے لے کے یہاں تک ہے نا۔ اچھا، اگر ہم اس کا ٹاپک دیکھیں، ظاہر ہے یہ آپ نے پڑھ لیا ہے، یہی معنی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو اس کے اندر معنی ہے تھوڑے سے ڈفرنٹ الفاظ کے ساتھ اور بھی جگہوں پہ بیان کیا گیا، اور وہ پہلے گزر چکی ہیں، ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ خاص طور پہ یہ پوائنٹ جو ہے نا کہ پھر ہر نفس نے جو کمائی کی اسے اس کا
بدلہ دیا جائے گا اور وہ مدد کیے جائیں گے یا وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، اور ڈرو اس دن سے. خاص طور پہ یہ جو شروع کی ورڈنگ ہے نا اتنی، اس کے حوالے سے کچھ یاد ہے پیچھے کون سی آیات پڑھی ہیں ذہن میں؟ وہ 2 دفعہ یہ گزر چکا ہے، اب یہ تیسری دفعہ اس کا ذکر آ رہا ہے جو آخر میں آتا ہے. سب سے پہلے آپ نے پڑھا تھا یہ 48 نمبر سورہ بقرہ کی آیا، یہ دیکھیں 48 نمبر آیا اسی سورہ بقرہ کی. وَاتَّقُوا يَوْمًا، آلریڈی یہ ڈسکس کر چکے ہیں. ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، تو تقریباً اسی یعنی جس دن کوئی کام نہیں آئے گی کوئی نفس کسی نفس کے نا. پھر آگے پھر شفاعت اور اس کی بات ہے. اسی طرح آیا نمبر 123 سیم اسی طرح اس سے آیا نمبر 123 وَاتَّقُوا، ڈرو اس دن سے. یعنی یہ والے جو الفاظ ہیں سورہ بقرہ میں، اور باقی تو پھر اور جگہوں پہ بھی میں دیکھ رہی تھی لیکن وہ پھر اب لمبی بات ہو جاتی، تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس دن کے ڈرانے سے تعلق رکھنے والی کون کون سی آیات اس میں کیا کیا کہا گیا. تو یہ 2 آیات 48 123 تو تقریباً ملتی جلتی ہیں، لیکن اس میں بھی یہی ہے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور پھر آگے وہی کہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ہی منافع نہ کوئی سفارش. یعنی اس دن مختلف اینگل سے بتایا گیا ہے کہ انسان کو کوئی بھی چیز فائدہ نہیں دے گی، یہ میننگ ہے. لیکن یہاں تھوڑا اب ڈیفرنٹ ہے، یہاں ایک ڈیفرنٹ بات آ رہی ہے. کس سینس میں؟ کیونکہ یہ آپ سمجھ جائیں ذہن میں، اب یہ رکھنا ہے آپ نے کہ یہ کون سی آیت ہے آخری، ٹھیک ہے نا، آخری آپ کی وفات سے بالکل اینڈ کی. تو اس لحاظ سے اگر اس کے اندر ذرا نوٹ کریں نا کتنا سوز و گداز ہے معنی کے اعتبار سے، مطلب اتنی گہرائی ہے اس کے اندر کہ اس کو اگر آپ فیل کریں تو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آخری بات جو کہی ہے کس کو؟ انسانیت کو. کیونکہ اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آنا قیامت تک نا، یعنی آخری پیغمبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال فرما گئے تو اس کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنا. تو اب انسان اور اللہ کا رشتہ کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے جڑے گا. پیغمبروں کے ذریعے پہلے جڑتے تھے، اب قرآن کے ذریعے. یہ تقریباً اگر آپ فیل کریں آخری آیت کے والے سے پہلے بات کو تو سمجھ جائیں گے جس طرح کوئی خط لکھتا ہے کسی کو تو کیا ہوتا ہے، جو آخری لائن ہوتی ہے نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. بے شک بیچ میں وہ لکھا بھی ہو ٹاپک کے حوالے سے، لیکن آخر میں ایک تنبیہ سی ہوتی ہے نا، ایک نصیحت ہوتی ہے خط کے اینڈ پہ کہ میں تمہیں پھر نصیحت کرتا ہوں. پیچھے کئی دفعہ کی ہو وہ بات، کسی کو اگر کسی خاص ٹاپک کے حوالے سے خط لکھا جائے، اس کو نصیحت کے حوالے سے لکھا جائے، تو آخری جو لائن ہے نا خط کا جو آخر میں لکھتا ہے وہ ایک نصیحت کی جاتی ہے. تو یہ بالکل وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، ترجعون، وہ دن کیسا ہوگا؟ تم لٹائے جاؤ گے اس میں اللہ کی طرف، اور پھر پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو بھی اس نے کمائی کی ہوئی ہے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اب یہاں بھی کیا ایکچولی، ویسے تو ہم یہ ڈسکس کر چکے لیکن چونکہ اس کے اندر ڈفرینٹ الفاظ ہیں تو ہمیں اس کو کرنا ہے، اور ہے بھی یہ آخری کہتے ہیں نا نصیحت اللہ کی طرف سے. تو مسلمان کو اگر ایز اے مسلم ہم دیکھیں اس کو تو یہ اس دن کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ڈرو اس دن سے. کون سا دن؟ آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے. تو اس دن کس چیز سے ڈرنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا ڈرو؟ اس دن سب سے زیادہ ڈرنے کی بات کیا ہے انسان کے لیے؟ کیوں ڈرنا ہے ہم نے اس دن سے؟ دیکھیے جواب دینے سے اللہ تعالیٰ کو. اگر ہمیں یہ بات یاد رہے نا دنیا میں تو پھر ختم، مسئلہ ہی ختم. ابھی آپ دنیا میں بھی دیکھیں نا، اگر کسی کو جواب دینا ہوتا ہے نا کسی چیز کا، ہمیں اپنے اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہر چیز کا حساب دینا ہے نا، ہر چیز کا جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ کو. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ اس کا ہے، ہر چیز اس کی ہے، اس نے دی ہوئی ہے. ہمارا جسم، ہمیں دنیا کی ہر چیز، اب ہر چیز کو اس کے مطابق استعمال کرنا ہے. اور اگر نہیں کیا تو پھر اس کو جواب دینا ہے کہ کیوں نہیں کیا. اب کتنی حدیثیں ہیں، وہ تو حدیث سنی ہوئی نا کہ اپنی جگہ سے بندہ ہل نہیں سکے گا جب 7 چیزوں کا جواب نہیں دے گا. وہ لمبی حدیث ہے، پتہ ہے نا آپ کو، 7 باتوں کا جواب. تو اب بتائیں مجھے وہ 7 باتیں آپ کو پتہ ہوں گی
تو ان کا اگر جواب اس دن جواب دہی نہیں دے سکے گا، زبان نہیں کھلے گی، تو کیا آگے معاملہ چلے گا نا. تو یہاں پہ سب سے پہلے یہی کہا اس دن سے کیوں ڈرنا ہے؟ دن کے حوالے سے تو بہت ساری چیزیں ہیں. مطلب وہاں پہ سزا تو اگلا پوائنٹ ہے نا، پہلے سوال جواب تو ہونا، تبھی تو لوگ کہیں گے کہ جلدی سے ہمارا معاملہ شروع ہو، کیونکہ اتنی تکلیف کا دن ہوگا نا. تو اس کی فکر کرنے کا حکم ہے. ڈرنے کا مطلب کہ فکر کرو اس دن سے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں اب بندہ اس دنیا میں ہوتا ہے بھولا ہوا ہے نا. ہمیں دن میں کتنی دفعہ یاد آتا ہے کہ ہم نے لوٹنا ہے، ادھر مرنا ہے. موت یاد آتی ہے ہمیں. حالانکہ حضرت علی کا میں نے قول پڑھا تھا، واللہ علم اب وہ کتنی اتھینٹسٹی ہے، کہ موت ایک خاموش ساتھی کی طرح ہے جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ چل رہی، لیکن ہم فیل نہیں کر سکتے، اور ایک دن وہ پھر ہمیں دبوچ لیتی ہے خاموشی کے ساتھ ہی نا. تو مطلب جیسے کہتے ہیں نا، جس طرف پوری انسانیت کا ایک قافلہ ہے نا، چل رہا ہے موت کی طرف ہی چل رہا ہے نا، اللہ کی طرف، اور اپنے اپنے وقت کے مطابق اس طرف بڑھ رہا ہے. اور برزخ کی زندگی کے بعد پھر کیا آنا ہے؟ ایک دن آنا ہے نا، اس دن کہ جس دن کا اعلان ہوگا، جسے قیامت کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کئی دفعہ احساس دلا چکے ہیں. اور پھر کس طرح کا ہے؟ وَاتَّقُوا یَوْمًا. اچھا، یہ تقوی آپ نے نوٹ کیا، جہاں بھی احکامات آتے ہیں مختلف قسم کے، وہاں بار بار تقوی کا ہی کہا تھا، تقوی کا ہی کہا. تقوی کیا ہے؟ وہ ہم ڈسکس کر چکے لاسٹ کلاس میں بھی، کہ اللہ کا خوف، خدا خوفی، یہ ایکچولی کس طرح فیلنگ، یہ کہاں ہے؟ ظاہر ہمارے دل میں ہوتا ہے. اس کو میں پڑھ رہی تھی ایک جگہ، مجھے پوائنٹ بھی ملا، اور میں خود بھی سوچ رہی تھی کہ تقوی کو اگر ہم کسی شکل میں رکھ لیں، کہ ایک جیسے کہ تقوی جو ہے وہ ایک چوکی دار ہے. چوکی دار جو ہوتا ہے، واچ مین، اس کو وہ کیا ہے؟ ہر وقت اٹینٹیو رہتا ہے نا. اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ ہر وقت اٹینٹیو رہتا ہے. اب وہ جو تقوی ہے وہ انسان کے دل کے اندر ہے نا. تو یعنی اس چوکی دار کی طرح اٹینٹیو رہنا ہے. اور پھر وہ اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ ضمیر کا. انسان کے اندر ایک ضمیر ہوتا ہے نا، تو اس ضمیر کے اندر وہ گہرائیوں میں بیٹھا ہوتا ہے. تقوی کوئی اوپر اوپر نہیں ہوتا، یہ دل کی گہرائی میں ہوتا ہے، کیونکہ وہیں سے تو پھر وہ پھوٹتا ہے انسان کے اندر. اور دل کا تعلق جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، تو پھر یہ چوکی دار ہر وقت اٹینٹیو رہنا چاہیے. تو یہ اسلام نے ہر مومن کی دل کی گہرائیوں میں نا یہ چوکی دار بٹھا دیا ہے. یہ ہے، موجود ہے، تاکہ دل جو ہے نا، کیونکہ دل میں ہے نا، کیونکہ دل کے اندر سے تو دل جو مومن کے تو کوئی فرار کی راہ نہیں ہے نا. وہ تو ایک ایسی جگہ ہے، یعنی اس کے اندر انسان مومن کا جو مسلم مومن کا جو دل ہے نا، اس کے اندر اگر یہ چوکی دار بیٹھا ہوا ہے نا، تو وہ پھر ہر وقت الرٹ رہتا ہے. اب اس دن کے بارے میں ڈرایا جا رہا ہے، مختلف اینگل سے بتایا جاتا ہے نا تقوی کا اظہار. تو اس دن کے حوالے سے جب مسلم کا یا مومن کے دل میں نا ریئل میں ویسے بے خوف رہے انسان، لیکن جب اس دن کی بات آتی تو ایک جھرجھری آتی ہے یا نہیں آتی؟ بتائیں. جب انسان کبھی سوچتا ہے، جس کو علم ہے کہ اس دن کیا کیا ہونے والا ہے، جب پڑھا ہوا ہے جس نے، جو لوگ تو بے علم ہیں، جو بالکل ہی جاہل ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ دیکھا جائے گا جب وہاں پہنچیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہم اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، ہم فرشتوں سے یہ کہہ دیں گے، یہ کریں گے. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے جو مومن، صحیح مومن ہے، اسی لیے تو کہا نا ڈرو اس دن سے. یہ نہیں کہا کہ اللہ سے ڈرو، کہا ہے کوئی. اب اسی لیے یومن یہاں پہ آپ کو پتا ہے مفعول بھی ہے، ہم ڈسکس کر چکے ہوئے نا، یہ ظرف نہیں ہے، یہ مفعول بھی کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کہ انسان کا پورا وجود کانپ اٹھتا ہے جب وہ تصور کرتا ہے اس دن کی ہولناکیوں سے. وہ قیامت کا نقشہ اگر سوچے، اور پھر خاص طور پہ آگے جملہ جو ہے وہ دن میں کیا ہوگا؟ ترجعون فیہ الی، کہ اللہ کی طرف لٹانا ہے. تو اللہ کی طرف جب جائیں گے تو اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہونا، اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا. تو اس لیے یہاں دوسرے جتنے احکامات ہیں بیان کرنے کے بعد اب قیامت کی طرف توجہ دلائیے. اوپر سود کا،
اچھی چیزوں کی طرف بتایا، سب چیزیں بتانے، حلال حرام سب. تو اب کیا یہاں پہ اینڈ پہ بات آ رہی ہے کہ، اور یہ قرآن کی آخری آیت کے حوالے سے بھی سوچیں کہ مین تو یہی ہے نا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اب اینڈ کیا ہے، یہ اب اللہ تعالیٰ نصیحت کریں تاکہ پھر انسان تمام دیے ہوئے گئے احکامات جو ہے نا اس کے اوپر عمل کرے، تعمیل کرے، اور یہ سمجھ کے کرے کہ اس کو ایک دن اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس سے ڈرنا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن پھر کیا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی، اس سے کہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ ملنا ہے. اور اوپر آپ نے ابھی ابھی پڑھا کہ روز قیامت سود خوروں کی کیا حالت ہوگی، پڑھا ہے نا. اس کا بھی تعلق قیامت کے ساتھ شروع ہی وہاں سے ہوا کہ اس دن ان کی کیا حالت ہوگی، اس کی منظر کشی آلریڈی ہو چکی ہے نا. اور اب اس دن کے بارے میں کہا رہا ہے ترجعون فیہ الی اللہ. یہ یوم کی صفت ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا نا. اچھا اگر آپ یہاں نوٹ کریں تھوڑی دیر کے لیے دوسرے اینگل سے، یہاں تک تو سمجھ آتا ہے ڈرو اس دن سے، تو ایک دم سے اتنا پڑھ کے تو انسان کے اندر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ڈر جاتا ہے انسان. اب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ڈراتے ہیں تو تھوڑا سا ریلیف بھی ساتھ ضرور ہوتا ہے ڈرانے کے ساتھ، اور اگر ریلیف دیتے تو ساتھ ڈراتے بھی ہیں. یہاں کوئی ریلیف بھی ہے، کسی چیز سے آپ کو سمجھ آتی ہے، اس کی نرمی کہیں ظاہر ہوتی ہے. اب ظاہر ہے جس شخص کا اللہ سے تعلق ہے اسی کے لیے یہ فیلنگ وہی سمجھے گا نا، جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ اس دن سے ڈرایا، اللہ سے نہیں ڈرایا. یہ ذرا نوٹ کیجئے گا لاسٹ پارٹ. اچھا ایکچولی اس کا ریلیف جو ہے نا، اس کی یہ نعت ہے، یہ انہوں نے ایکسپلین کیا. ابن جنی آپ نے نام سنا ہوا ہے نا، جو وہ ہیں عالم ہیں، انہوں نے یہاں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے ساتھ یہاں نرمی اور مہربانی فرمائی ہے کہ یہ سب. انہوں نے کہا وَاتَّقُوا یومن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ڈرو اس دن سے. کیوں؟ کیونکہ یہ سنتے ہی انسان کا دل لرز جائے کہ ہاں اس دن یہ تکلیفیں ہوں گی. پھر فرمایا ترجعون فیہ، یعنی وہ دن جو ہے اس دن تم لٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. اب یہ جو جملہ ہے اس کی جو نعت ہے بقول ان کے، یہ ذکر کرنے کا مطلب ہے کہ یہاں نرمی کا فیلنگ آنی چاہیے بندے کو. اور پھر آگے بھی ظاہر ہے کہ پورا یہ پوری بات آگے سما پھر آ رہا ہے نا، سما حرف عطف ہے کہ پورا دیا جائے گا ہر نفس کو. نرمی کس سینس میں وہ کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمیں سوچنا ہے نا. اب مومنین کے ساتھ، سب کے ساتھ نہیں، مومنین کے ساتھ، کہ اس کی طرف رجعت کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے نرمی فرمائی ہے. دیکھیں جو شخص کا تعلق اللہ کے ساتھ اس قسم کا مضبوط ہو کہ اس کی رسی تھامی ہوئی ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں وہ والے عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، اس کے راستے میں فی سبیل اللہ کرے، اور اس کے پیچھے کی آیات کے ساتھ ریلیٹ کریں گے نا تو پھر آپ کو ذہن میں ساری چیزیں آ جائیں گی کہ جب کہا گیا ہے کہ یہ خرچ کیوں کرو، کیونکہ اپنی تربیت کرو، یہ تمہاری تربیت میں کام آئے گا نا. تو اور اس کے علاوہ خرچ کرنے سے کیا کیا فوائد ہیں وہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. تو جس کا تعلق اس طرح کے معاملے سے اللہ تعالیٰ کے اس کے احکامات پہ کرے تو پھر اس کو تو سکون ہے نا کہ وہ دن تو بڑا سخت ہونا ہے، ایز اے دن وہ تو سب کے اوپر سخت آنا ہے. اس دن کی سختیاں سب آپ کو پتہ ہے نا جو ہوں گی، حساب لینے سے پہلے بھی اور پھر بعد میں بھی. لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جڑا ہوا ہے اس دنیا میں تو وہ تو اللہ سے ملنا چاہتا ہے نا. یہ اس دن کی 7 صفت بتائی ہے. تو ابن جنی نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحم اور اس کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا فضل والا ہے، اس سے دعائیں بھی مانگتا ہے، اس دنیا میں اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا اتنا تعلق ہے، تو پھر اس کو تھوڑا ریلیف ملا ہے کہ اچھا ہم نے تو اصل جگہ جانا ہی جانا ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے. دیکھیں جو شخص ویٹنگ روم میں بیٹھا ہوتا ہے، بے شک کہ اس کو پتہ ہے کہ آگے سفر پتہ نہیں کیا ہوگا، مجھے اگلی ٹرین لینی ہے،
ویٹنگ روم میں جب انسان بیٹھا ہو جیسے جہاز کے، تو آخر کار تو جتنا مرضی سفر لمبا ہو، جتنی مرضی تکلیف ہو، کیا وہ ہمیشہ ویٹنگ روم میں بیٹھا رہے گا؟ وہاں بیٹھنا تو اس کے لیے نہیں ہے نا پاسبل. تو اس کو کیا ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے، اپنے جو اصل مقام ہے وہاں جا کے مجھے سکون ملے گا. اور جب پتا ہو کہ آگے جو ہے اس کے لیے اتنے انعام و اکرام ہے، سب کچھ ہے، یہ الگ بات ہے کہ اس کو سفر کا خوف بھی ہے، درمیان میں جو مشکلات آنی ہے، یہاں وہ اس نے کوئی پوری تیاری نہیں کی ہوئی. ذرا سوچے تھوڑی دیر کے لیے، پوری تیاری نہیں کی، ڈر تو ہے لیکن یہ بھی سیٹسفیکشن ہے کہ جب میں گھر پہنچوں گا ساری تکلیفیں اٹھانے کے بعد، تو آگے مجھے ویلکم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. کچھ پوائنٹ سینس بنی ہے، سمجھ آئی ہے ابن جنی کا جو وہ ہے خیال، کہ یہ ریلیف ہے. وَاتَّقُوا یومن سے ڈرانے کے بعد یہ ریلیف بھی ہے. یہ باقی جو ویٹنگ روم اور یہ ساری جو ہے، یہ تو میں خود مثالیں دے رہی ہوں، انہوں نے نہیں دی. انہوں نے تو بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے کہ مومنین کے ساتھ اس بنا پر نرمی اور مہربانی فرمائی ہے، کہ آگے جو کہا کہ وہ دن تو بڑا سخت ہے، اس سے ڈرو ساری چیزوں سے، لیکن ساتھ کہا کہ الٹیمیٹلی تمہیں اللہ کی طرف جانا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں، اللہ تعالیٰ کے کرم اگر ہمیں پتہ ہوں اپنے اعمال کے حساب سے، تو پھر تو انسان ریلیف فیل کرے گا نا. تو یہ انہوں نے یہ کہا ہے نا. اچھا، کچھ جمہور علماء کا تو یہی موقف ہے کہ یہ دن کون سا دن ہے؟ جس دن سے بارے میں قیامت کا دن ہے، جس دن حساب و کتاب اور پوری جزا سزا ملنے کا دن ہے نا. لیکن ایک جو قول کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس سے مراد موت کا دن ہے. ایکچولی ویسے تو سیدھی سی بات ہے یہ قیامت کا دن ہے، کیونکہ جمہور علماء کا یہی سمجھ آتی ہے لفظی طور پہ. لیکن موت کا اگر ہم دن لیں تو بھی تھوڑا سا سمجھ آ جاتی ہے، کیونکہ جس دن انسان مر گیا اس دنیا سے تو تعلق ختم ہو گیا نا، تو اللہ کی طرف ہی چلا گیا وہ. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ برزخ کی قیامت کا جو دن ہے، اب کہتے ہیں نا کہ جو انسان مرتا ہے اسی دن اس کی قیامت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ قبر کا عذاب تو اپنی جگہ ہے نا، تکلیف اور ساری وہ چیزیں عذاب اور وہ سب تو ہے نا، اس کو دکھائی جائے گی جنت اور جہنم کی کھڑکیاں اور وہ سب چیزیں. تو اس سینس میں شاید جو بھی جنہوں نے بھی یہ رائے دی ہے کس سینس میں دی ہے، لیکن ان کا یہ بھی خیال ہے. لیکن جمہور علماء کا یہی ہے کہ اس سے مراد قیامت ہے نا. تو اب یہاں پہ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، قرآن کا ایک طریقہ ہے، اس کا اسلوب ہے کہ جہاں بھی کوئی احکامات آتے ہیں، یعنی حکم دیا جاتا ہے یا کسی چیز سے روکا جاتا ہے، بحث جو بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ قیامت کو ضرور ٹچ کیا جاتا ہے، کہ قیامت اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونا، اور ساتھ پھر کہیں پہ جہنم کے بارے میں ذکر ہوتا ہے، کہیں جنت کی بشارت. اوپر بھی ہم یہ چیزیں پڑھ آئے ہیں. اوپر اب سود کا خرچ کرنے کا، سود سے کو حرام قرار دیا اور خرچ کرنے کے فوائد بتائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات ہیں نا سارے. تو آگے پھر دوبارہ سے قیامت کے دن کی بات آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کی بات آ گئی، کہ مطلب قیامت کا احساس دلایا. تو اس سے کیا افیکٹ ہوتا ہے انسان کے اوپر جو بھی اللہ کے احکامات امر اور نہیں کے آئیں. تو جب کچھ کرنے کا حکم آئے، امر کہ یہ کرو، کرنا مشکل کام ہے نا. اب اوپر جیسے آیا کہ قرض معاف کر دو یا مہلت دے دو، اگر اس کی بات کریں، اور اسی طرح انفاق کا حکم آیا، اب اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کوئی فورس چاہیے نا، فورس چاہیے نا کہ اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا نتیجہ ہوگا، کیا ہوگا. تو اب وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس سینس میں اللہ تعالیٰ کبھی جنت کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کی خوشخبری دے رہے ہیں، تو انسان کو اس کا اثر ہوتا ہے، تو وہ پھر اطاعت کی طرف راغب ہوتا ہے. یہ فورسز ہے، یہ فورس ہے، یہ وہ کام کروانے کی نا، جو مطلب مختلف اینگل سے، کہ اگر نہیں کیا تو کیا ہوگا نا. جی بالکل. اور دوسری طرف اسی طرح جن چیزوں کی، جیسے مثلا سود، ابھی سود کی چونکہ بات کی ہے، سود کے بارے میں جو سب حرام ہونے کا بتایا اور سب، اور پھر آخرت کے حوالے سے بات کی کہ اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، اور جو سود والوں کا حالت اوپر بتائی. تو اب پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس گناہ سے نفرت کا موجب بنتی ہیں یہ چیزیں.
سزا کا خوف آتا ہے یا نفرت پیدا ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر ہے جب انسان کو کہا جائے کہ جو یہ لوگ ہیں اطاعت کر وہ جنت میں جائیں گے، جنت کی بات ہو رہی ہے، اور جو لوگ گناہ والے ہیں جو غلط کام کریں وہ تو اوبیسلی وہ احساس پیدا ہوگا نا کہ نہیں مجھے نہیں جانا جہنم میں، مجھے جنت میں جانا ہے. تو ایکچولی ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے، اطاعت کی طرف انسان راغب ہوتا ہے اور گناہ سے نفرت ہو. یہ اس لیے بار بار احساس یاد دہانی بار بار کرواتے کہ انسان جو عمل کر رہا ہے بھول جاتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ عمل بھول جاتا ہے. اور پھر خاص طور پہ اللہ کہا. یہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اللہ جو ہے یہاں کچھ محذوف ہے نا، مضاف محذوف ہے. معنی کے اعتبار سے یہاں انہوں نے بتایا کہ اللہ یعنی اللہ کی طرف تم لٹائے جاؤ گے، اللہ کی طرف، حکم اللہ کے حکم کی طرف. یہاں پھر فاصلہ قدائہم یعنی تم لٹائے جاؤ گے اللہ کے حکم اور اس کی تقدیر کے فیصلے کی طرف. خالی اللہ کی طرف لٹانا نہیں، وہ تو اس کے اندر پھر مانا یعنی اس دن جو اللہ کا حکم ہوگا پھر آگے اس کی طرف لٹائے جاؤ گے، وہاں پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلے ہوں گے. یہاں تو بھولے ہوئے ہو، یہاں پھر اس کی تقدیر کے جو فیصلے ہیں اس کی طرف لٹائے جاؤ گے. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مضاف جو ہے نا معذوف ہے، اللہ ہی مضاف الیہ ہے اور یہ مضاف اور اسم مجرور معذوف ہے. حکم نکالا ہے، مختلف طریقے سے معنی کیا ہے نا، تو بات سینس بنتی ہے کیونکہ پھر بات زیادہ کھل کے آتی ہے نا. پھر آگے کا ثم توفا کل نفس پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو جو بھی اس نے کمائی کی ہے. اور یہ جو آیت اب کیا ہے، یہ بھی ظاہر نصیحت ہے. دنیا از اٹریکٹیو ہیئر ان قرآن وارننگ اگین اینڈ اگین. ایگزیکٹلی اسے یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم یہ ایک ویٹنگ روم میں ہو، یہ مختصر ہے، اصل تمہاری کیا ہے جہاں تم نے لوٹ کے جانا ہے وہاں پہ پھر تمہاری اصل ہے. تو دیکھ لینا، آپ خود سوچیں کہ آپ اگر سفر پہ ہوتے ہیں، دیکھیں سفر میں سم ٹائم ایسے ہوتا ہے، اگر ڈپینڈ کرتا ہے سفر کیسا ہے. اگر آپ کہیں گھومنے پھرنے گئے ہوئے مثلاً لوگ جاتے ہیں نا ٹورز پہ تو بڑا اچھا لگتا ہے نا، ریلیکس فیل کرتا ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا سفر کیسا ہے، تو آپ کا دل نہیں کرتا واپس لوٹنے کو نا کہ جائیں آپ. لیکن اگر آپ ایسے سفر میں جب پتہ ہے کہ یہاں تو رہنا ہی نہیں ہے ہمیشہ اور جانا ہے، اور پھر آپ ادھر تکلیف اٹھا رہے ہیں، کیسی زندگی گزاریں، تو پھر آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے گھر جائیں. آپ کا اپنے اوپر ہے کہ آپ کا کیا عمل ہے، اس کے مطابق پھر آپ کا ذہن بنتا ہے نا. تو اسی لیے تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس دن کے بارے میں کہ یہ دن جو ہے ڈرو، اس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جائے. تو اپنے اپنے عمل کے مطابق انسان پھر سوچے گا نا. اور پھر اگلی بات کہ پھر تمہیں پورا پورا دیا جائے گا. یہاں کلو نفسن کا لفظ استعمال ہوا، اس سے کیا سمجھ آتی ہے، یہ کس کی طرف جا رہی ہے بات. انہوں نے ایک ایکسپلین کیا ہے کہ یہاں کلو نفس کا لفظ کس کی طرف توجہ دلائی، جو قرض کے حوالے سے، اگر پیچھے اس کو جوڑیں نا، جو قرض دہندہ ہے نا اس کی طرف اشارہ، اس کو بھی ہدایت کی گئی ہے. جنرلی ہے ویسے تو چونکہ کلو کا لفظ، لیکن کہ اگر تم جان بوجھ کر قرض کی ادائیگی میں، جو دینے والا ہے قرض، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ اس کی طرف ہے کہ جو دینے والا ہے، کہ اگر تم جان بوجھ کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کی تو پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ظلم سے شمار کیا جائے. کیونکہ دونوں طرف ہوتا ہے نا، وہ بھی تو لوگ جو ہیں کئی دفعہ ڈیلے کرتے جاتے ہیں، اگر کوئی دے دیتا ہے تو اگلا تو دینے کے بعد نام ہی نہیں لیتا. اسی لیے لوگ پھر دے بھی سکتا ہے تو نہیں دیتا کیونکہ اپنی چادر پھیلا لیتا ہے نا. تو یہاں پہ اس سینس میں بھی یہ کہا گیا. اور دوسری بات توفا، ظاہر مجہول کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، اس سے کیا سمجھ آتی ہے، پورا پورا دیا جائے گا. اس سے کیا سمجھ آتی ہے، پورا پورا دیا جائے گا اس دن. اس سے کیا کوئی پوائنٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ یہ تھوڑا ڈفرنٹ سا پوائنٹ انہوں نے ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ اس لفظ سے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ کمی نہیں ہوگی نا. ٹھیک ہے، یہاں سے انہوں نے یہ معنی نکالا ہے کہ اعمال کا، جو انسان اعمال کرتا ہے جو بھی اس دنیا میں، کچھ نہ کچھ بدلہ اگرچہ اسے دنیا میں بھی ملتا ہے.
ہاں وہ تو بالکل صحیح ہے، وہ آپ نے جو پوائنٹ بولا وہ تو ہے ہی، لیکن یہاں سے انہوں نے یہ بھی معنی نکالا ہے کہ دنیا میں بھی اس کو ملتا ہے، یہ نہیں کہ وہیں پہ پورا پورا ملے گا، سینس بنتی ہے نا؟ لیکن جو پورا کا پورا بدلہ ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں نہ بھی ملے، انسان بہت سارے اعمال ایسے کرتا ہے نا اچھے کہ اس کو دنیا میں نہیں ملتا، جن لوگوں کے لیے اچھائی کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے شکریہ تک نہیں ملتا، لیکن وہاں پہ پورا پورا ملے گا، یہ ایک فورس ہے، لیکن ہو سکتا ہے دنیا میں بھی ملے لیکن پورا نہ ملے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ملے تو ملتا ہے، لیکن پورا جو بدلہ ہے وہ وہاں ملے گا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے وہ ہے سینس کے اس دنیا میں جو ہے وہاں پہ تمہیں اگر نہیں ملا یا کم ملا ہے، تمہیں کچھ فیلنگ ہے تو فکر نہیں کرو، آخرت میں تمہیں پورا پورا ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا جو ہے نا، دنیا وہ اصل کے اعتبار سے دار الجزا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ دار العمل ہے، وہ عمل کی جگہ ہے ایکچولی، یہاں جزا کا نہیں سوچنے کی ضرورت۔ اگر آپ یہاں جزا کا سوچنا شروع ہو جائیں کہ جو بھی کرے انسان، جو بھی عمل کرے کہ مجھے اس کا فوراً بدلہ ملے، یہی تو ہماری مینٹالٹی میں خرابی ہے نا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو بھی کریں اس کا فوراً ہمیں مل جائے، ایسے ہوتا ہے فوراً دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے دعاؤں کے بارے میں بھی ہے کہ قیامت کے دن جب پتہ چلے گا جو دعائیں قبول نہیں ہوئی، روایت پہ سنی ہوگی آپ نے، تو ان کا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ تو پھر انسان کہے گا کاش میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہو، ذرا امیجن کریں تھوڑی دیر کے لیے، یہ روایت سنی ہوگی آپ نے، یعنی اس کا جو ریوارڈ ملے گا جو دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ کیا ہوگا؟ تو اسی طرح جو اعمال کا اس دنیا میں بدلہ نہیں ملا وہ وہاں پہ جب ملے گا تو وہ کس طرح کا ہوگا جو اللہ دیں گے۔ یہاں تو بندوں سے انسان مانگتا ہے نا، یہاں تو بندے ہی دیتے نا، جو بھی انسان حقوق العباد کی بات کریں، رہ گئی بات اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ تو عبادات کے ساتھ، تو اس کا تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی دیتے ہیں، آپ کو پرسکون دیتے ہیں، آپ کی زندگی کتنی مزے کی ہو جاتی ہے جب اللہ کے حقوق بھی انسان پورا کرے تو۔ لیکن جو پورا پورا دیا جائے گا، یہ جو لفظ ہے نا پورا پورا، یہ لفظ غور طلب ہے کہ کمی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں کمی ہوتی ہے، جو مرضی کوئی کتنا کسی کے لیے کرے لیکن دنیا میں ہوتی ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ایک محدود ہے نا، ایک جیسے کہنا چاہیے کہ محدود جگہ ہے، جیسے ایک کوئی پاٹ ہے یا کوئی جگہ ہے، مطلب ظرف ہے محدود، اس کی ایک مخصوص گنجائش ہے نا، اس کی اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ اس میں انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل سکے، اور اس کے اعمال کا پورا بدلہ انسان کو آخرت میں ملنا ہے، جو کہ ابھی ہماری نظروں سے غائب ہے، لیکن اس کی وسعت کے بارے میں ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اب جنت جنتیں، آپ کو پتہ ہے جنتوں کا ذکر ہے، اور جنت کے دروازوں کا ذکر ہے، اعمال کے حساب سے کتنے دروازے ہیں، روزے والا اس دروازے سے گھسے گا، فلاں والا اس دروازے سے گھسے گا، اور پھر سارے دروازوں سے جو گھسے گا وہ بتائیے آپ کو کس کس کا ذکر ہے۔ تو کوئی اس کا کنارہ نہیں ہے، اور وہاں پہ تو انسان کے جو اعمال ہیں اس کے لیے کوئی اینڈ نہیں ہے نا کہ اس کو کیا ملنے والا ہے نا۔ تو یا سبحان اللہ، ایک لفظ کے اندر ہی کتنی وسعت پائی جاتی ہے اگر ہم غور کریں کہ پورا پورا دیا جائے گا، دنیا میں نہیں وہاں، ہر نفس کو۔ اب یہاں ہر نفس کو اگر نوٹ کریں کہ اوپر والے اگر آیت کے ساتھ ہی اگر تعلق جوڑ لیں تو جس نے قرض دیا ہوا ہے وہ اگر اپنے بارے میں سوچے، اور جس نے لیا ہوا ہے وہ اپنے بارے میں سوچے، کیونکہ ہر نفس کو پورا، اس نے جس طرح کا معاملہ کیا اس کے مطابق اس کو پورا پورا ملے گا، اس نے جس طرح کیا اس نے پورا پورا، اس کو بھی تو اپنا محاسبہ کرنا ہے نا۔ ماں کا ثابت، اچھا کسبہ کا فعل کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں پیچھے، اس کا معنی بھی آپ کو پتہ ہی ہے ویسے، لیکن بتائیں اس کا کیا لغوی معنی ہے، ایک دفعہ اس کو سوچ لیں تو پھر آگے ہم اس کو کنکلوڈ کریں۔ کسبہ کے کئی اینگل سے معنی، اور پھر خاص طور پہ اگر دوسرے افواہ میں جائے تو جو ڈکشنری میں جو اس کے بیسک معنی اس حساب سے میں آپ کو یاد کروا دیتی ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن سے نکل جائے۔ صرف یہ نہیں کہ جو آپ نے کمائی کی، اب کمائی تو مختلف قسم کی ہوتی ہے نا جو انسان کرتا ہے نا، تو یہاں پہ جو معنی ہے نفع یا خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کا قصد کرنے کو کسب کہتے ہیں۔
جب انسان کام کرتا ہے کوئی خوش نصیبی یا نفع حاصل کرنے کے لیے، جیسے کسب مال وغیرہ، ایسے کام کے کسب پر بولا جاتا ہے جسے انسان اس خیال پر کرے کہ اسے نفع حاصل ہوگا لیکن الٹا نقصان اٹھانا پڑ جائے. سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے نا. پس الکسب ایسے کام کرنے کو کہتے ہیں جسے انسان اپنی ذات اور اس کے ساتھ دوسروں کے فائدے کے لیے کرے، اس لیے کہ یہ کبھی دو مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے اور کبھی ایک کی طرف. مثلا جیسے کسبہ فلان کذا، میں نے فلاں کو اتنا کچھ حاصل کر کے دیا، یعنی اتنا فائدہ دیا اور فلاں کو دیا، تو یہ ڈبل ہو گیا نا اس کا. ٹھیک ہے، یہاں خود اس نے اپنا فائدہ کیا. اسی طرح اگر یہ آ جائے فارم 8 سے الاقتصاب، وہ بھی استعمال ہوتا ہے نا. ایسا کام کرنے کو کہتے ہیں جس میں انسان صرف اپنے مفاد کو پیش نظر رکھے، کیونکہ لازم ہوتا ہے اس میں نا، کیونکہ اس کے اندر لازم آ جاتا ہے. تو اس کی ڈیٹیل پڑھیں تو بڑا معنی سمجھ آتا ہے نا. اب یہاں پہ یہ جو معنی ہے جو بھی اس نے کمائی کی، جو بھی، یہ کس کمائی کی طرف اشارہ ہے؟ کس کام کے اس کی طرف اشارہ ہے؟ کس عمل کی طرف اشارہ ہے جس کا پورا پورا بدلہ دیا جانا ہے؟ یہ بتائیں، امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے بعد آخری پوائنٹ ختم ہو رہا ہے، جلدی سے بتائیں. کس عمل کی بات ہو رہی ہے کہ جس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا؟ ایوری عمل نہیں، اچھا برا کیا، اس سینس میں پوچھ رہی ہوں. دیکھیں انسان تو دونوں طرح کے عمل کر رہا ہے نا، خیر کے بھی اور شر کے بھی، اچھے بھی اور برے بھی. تو یہاں تو کوئی اسپیسیفکلی نہیں بتایا نا کہ کس والے عمل کی بات ہو رہی ہے. ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا جو بھی اس نے کمائی کی. تو پھر سیدھی سی بات ہے کہ چاہے اچھا عمل کیا، خیر کے کام بھی اور برے بھی، دونوں کی بات ہو رہی ہے نا. ٹھیک ہے نا، دونوں کا بدلہ ملے گا، یعنی دونوں کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اعمال کا پورا پورا معاوضہ دیا جائے گا. تو اس یعنی جو اچھا ہے یا برا ہے، دونوں میں سے نا، تو یہ اس کے مطابق ہے نا. اب چاہے یہ عطا اچھا ہے تو پھر یہ اس کے عطا کرنے والے کے اس کے اوپر ہے کہ وہ چاہے اس سے بڑھ کر بھی دے، اس میں تو کوئی کمی نہیں، لیکن جتنا اس نے کیا اتنا تو ضرور اس کو ملے گا نا. تو اس میں کمی پیشی نہیں کی جائے گی. تو وہ اب چاہے اچھا ہے تو پھر تو انسان خوش ہوگا، لیکن جب برا ہے تو اس کے لیے ذرا سوچیں کیا ہوگا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. چلیں اس کو ہم پھر انشاءاللہ اب نیکسٹ کلاس میں کرتے ہیں. تو اس کو ہم اب انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ڈسکس کریں گے ڈیٹیل کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اس کو اچھے اور برے اعمال کے اعتبار سے پیچھے بھی ریلیٹ کریں گے، جنرلی بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ آپ کو بتایا نا کہ یہ خط کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ٹیکسٹ ہے بلیک اینڈ وائٹ میں، اس کے لیے آخری جملہ ہے انسان کے لیے. اس کے اندر سارے قرآن کی تعلیمات آ رہی ہیں ایک آیت کے اندر. جملے تو اس میں زیادہ ہیں، اس کے اندر ساری تعلیمات آ رہی ہیں، تو اس میں کتنی زیادہ باتیں ہیں نا، سوچے ذرا. تو یہ بڑی ہی اہم آیت ہے. یہ ایسی آیت جیسے کہ لگتا ہے کئی دفعہ گزر چکی ایمانے کے اعتبار سے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی جو حیثیت ہے اس اعتبار سے اس کی بہت اہمیت ہے. تو اس کے اوپر ہم نیکسٹ کلاس میں بات کرتے ہیں. یہاں تک جتنا بڑا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.